बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तमाम मेंबर्स व स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फैसल नज़ीर, स्टेनोग्राफर, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी विहाड़ी, प्रिंसिपल रॉयल ग्रुप ऑफ अकेडमीज विहाड़ी, आज आपसे इस वीडियो के ज़रिए मुखातब हूँ। आज इस वीडियो में आपसे मुखातब होने का मेरा मकसद स्टडी प्लान, जो कि इंशाल्लाह हम 1 मई 2020 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल की होगी, इंशाल्लाह वो 1 मई 2021 को इख्तिताम पजीर होगा इंशाल्लाह। तो सिर्फ आज इस वीडियो में मैं आपको स्टडी प्लान के मतलब ही बताऊंगा कि जनाब वो उसमें कैसे तैयारी करनी है, किस तरह करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें आपको तैयार करवाए जाएंगे, किस तरह करवाए जाएंगे और कैसे वो तरीका का लेक्चर्स का होगा, और इसको स्टडी प्लान को लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सिर्फ इस वीडियो में यही आपको इस बारे में बातें करवाई जाएंगी और ये बताया जाएगा कि थोड़ा स्टूडेंट्स अपनी जो टेस्ट में हैं उनमें फेल क्यों होते हैं और जो पास होते हैं, ये जो क्वालिफाई करते हैं वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन से मेंबर्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं, फेल कौन से होते हैं। उन सारी बातों के जवाब आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। बाकी कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप अपनी बायोग्राफी पर भी अपना लेक्चर जो है वो अपना वीडियो पैगाम बनाकर भेजें। तो वो मैं उनको बता दूं कि ये मेरा पैगाम जो मेरी बायोग्राफी पे है वो इंशाल्लाह उर्दू पॉइंट पे जल्द जारी होगा। तो इसलिए फिर अलहदा से मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो उर्दू पॉइंट जो है वो इंशाल्लाह मेरा पैगाम जारी करके वो आपको भी मोटिवेशनल जो है वो पैगाम पहुँचा देंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि स्टडी प्लान जो है वो लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उससे पहले ये बात करूं कि स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं वो कौन से फेल होते हैं, जो पास होते हैं वो जो क्वालिफाई करते हैं पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, सीटीएस, पीटीएस, स्टेनोग्राफर या दूसरे वन पेपर एमसीक्यूज, कौन से पास होते हैं, कौन से फेल होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फेल कौन से होते हैं। फेल वो स्टूडेंट्स, वो मेंबर्स, वो उम्मीदवार होते हैं जिनका ये शिकवा भी करते हैं कि सर हम जो है वो हमारा टेस्ट कोई नहीं पास हो रहा है, हम फेल हो रहे हैं, इंटरव्यू तो चलो बाद की बात है लेकिन टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा। वो फिर वो होते हैं जो रेगुलर तैयारी नहीं करते, जो सीट्स आ गई तो तैयारी स्टार्ट कर दी, सीट चली गई तो तैयारी ख़त्म कर दी, पढ़ना ख़त्म कर दिया। तो ऐसे मेंबर्स जब कोई सीट्स आती हैं तो सीट्स की नेचर और नवीयत देख के अप्लाई करते हैं, और जिसकी हवा फैल गई कि जनाब सीट्स आ गए तो अप्लाई कर दिया, अप्लाई तो कर दिया, अप्लाई भी कर दिया, फीस भी पे कर दी, भेज भी दी या ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। उसके बाद बुक ढूंढने लगे कि जनाब कौन सी बुक से तैयारी की जाए या कौन सी वेबसाइट से की जाए। तो वो बुक ढूंढते ढूंढते मुझसे पूछ, किसी और दोस्त से पूछ, जनाब वो बुक भी तैयार कर ली, वो बुक भी ले ली, परचेज़ कर ली, बुक को देखा, 2-3 दिन देखा, कहा ये तो बढ़िया ईजी बुक है, ये तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही कर दूँ, वो कर जाऊँगा, इसमें तो मसला कोई नहीं है। और एक मैं बात इधर आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कभी भी एक बुक से तैयारी करके आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 3-4 बुक्स स्टडी करना होंगी, फिर आपका टेस्ट क्वालिफाई होने के काबिल होता है। तो खैर वो बात करते हैं कि उधर से वो स्टूडेंट ने, उम्मीदवार ने बुक भी ले ली, उसको देख लिया 2-3 दिन, बड़ा रेगुलर से 2-3 दिन पढ़ा। फिर कोई दोस्त अहबाब मिल गए, उसने मिला भैया आपने अप्लाई किया, जी मैंने भी किया, आप कौन सी तैयारी करो, जी मैं तो फलां बुक से कर रहा हूँ। उसने कहा जनाब वो बुक बड़ी अच्छी है, तो मैं ऐसे कहा अच्छा, तो फिर मैंने तो यार ये ले लिया, तो ये बुक लगता है अच्छी नहीं है। वो कोई भी जो है वो बुरी नहीं होती, सारी बुक्स ही अच्छी हैं। तो मैंने पहले जैसे बताया कि एक बुक से तैयारी करना वो काफ़ी नहीं होता। अब वो बातों में लग गए जी, ठीक है, उसने कहा मैं तो फलां वेबसाइट से भी तैयारी करता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन पैदा हो गई उस बंदे के माइंड में, यार मैं तो फिर तैयारी नहीं कर रहा। बस उसने भी वेबसाइट निकाली, 2-3 उसको पढ़ा, 2-3 बुक को पढ़ा, फिर बोरियत हो गई स्टार्ट, एकेडमी ज्वाइन भी नहीं की, ठीक है ना, या कोई टीचर के पास गाइडेंस के लिए भी नहीं गए, ये 2-3 दिन के लिए गए, फिर बाद 2-3 दिन बड़े बड़े शौक से किया और फिर उसके बाद छोड़ दी।
اچھا پھر کہا کہ ٹھیک ہے جی چلو دیکھتے ہیں کرتے ہیں اپلائی جو ہے وہ کرتے ہیں تیاری. پھر کوئی ایسا ممبرز مل گیا, اسٹوڈنٹس مل گیا, یا ایسا کوئی دوست مل گیا ان کو جس نے آ کے جناب نیا ہی شوشہ چھوڑ دیا کہ سر اور جناب آپ تو کیا کر رہے ہو, پاکستان میں جاب میرٹ پہ کہاں ملتی ہیں, یہ تو ایسے ہی ہے جناب. تو وہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے جناب, میرٹ پہ جاب کہاں ملتی ہیں, چلے قسمت کی بات ہے. وہ کہتے قسمت کی بات ہے جناب, وہ فلاں میرا دوست تھا وہ پڑھتا ہی نہیں تھا, یہ ایسا تھا وہ ویسا تھا, تو فلاں فلاں ہو گیا, وہ پاس ہو گیا, وہ کوالیفائی کر گیا, ٹیسٹ وہ تو جاب پہ ہے. تو جناب اس کا جناب وہ مائنڈ پہلے بھی نہیں کہہ رہا تھا, اس نے ادھر چھوڑا. میں کہا چلو ٹھیک ہے یار اب دیکھیں گے پیپر آئے گا نا تو پھر ہم دیکھیں گے, ڈیٹ شیٹ آئے گی تو دیکھیں گے, یا رول نمبر سلپ آئے گی. جب رول نمبر سلپ آ گئی اس میں ٹائم بچا, وہی ہفتہ یا 4-5 دن کا ٹائم ہوتا ہے ٹیسٹ کے لیے. اب بک اٹھانے کو ویسے دل نہیں کر رہا تھا. اب دیکھا کہ شروع کہاں سے کریں اور ختم کہاں پہ کریں. تو وہ بک جب اٹھائی تو پھر پڑھنے کو دل نہ کرے. پھر کہا چلو ٹھیک ہے یار قسمت میں ہوا تو پاس ہو جائیں گے, نہ ہوا تو کوئی بات نہیں, نیکسٹ انشاءاللہ اچھی تیاری کر کے دیں گے, کوئی بات نہیں, مسئلہ کوئی نہیں, اچھی تیاری کریں گے. تو ٹیسٹ بھی دینے چلے گئے, اپنا ایک چانس بھی ضائع کر لیا. رزلٹ تو وہی جو آنا تھا وہ پتہ ہی ہے کہ تکا تو کبھی بھی تکے سے آپ پاس نہیں ہوتے. پی پی ایس سی میں آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہے, جتنے بھی پروونشل لیول پہ آپ کے جو ہوتے ہیں ہر صوبے کے, اس میں کمیشن پنجاب جتنے بھی پروونس کے کمیشن ہوتے ہیں وہ سارے نیگیٹو مارکنگ کرتے ہیں. تو نیگیٹو مارکنگ تکے سے آپ کتنی پاس کر لو گے؟ کم سے کم 100 کویشچنز ہوتے ہیں, آپ 10 کے تکے لگا لو گے, 20 کے لگا لو گے, 30 کے لگا لو گے, کتنے کے لگا لو گے؟ اتنے آپ تکے والے ہوتے یا اسٹوڈنٹ اتنا تکے والا ہوتا تو جاب پہ نا بھرتی ہو چکا ہوتا. یہ کہ صرف ذہنی جو ہے وہ تسلیاں ہوتی ہیں جھوٹی, ٹھیک ہے نا, سمجھانے کے لیے, بس یہ وقت وہ پیسے کا ضیاع کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. تو جناب وہ چلے گئے, ٹیسٹ دیا, ٹیسٹ کا رزلٹ وہی آ گیا جو آنا تھا, جو پتا تھا پہلے. میں کہا ٹھیک ہے یار نہیں ہے, بس وہ یہ ادھر کہاں پاس ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں کون لوگ پاس ہوتے ہیں, یہ اپنے ہی بندے رکھ لیتے ہیں ایسے ویسے. تو تیاری کی نہیں. جب نیکسٹ جاب آئی پھر ایک شوشہ چھوڑ دیا, پھر واہ جی وہ بہت اچھی جاب ہے جناب, اس کو تو ہمیں بس جو ہے نا وہ کرنا چاہیے اپلائی, اس پہ تو ہمیں ٹیسٹ دینا چاہیے تھا انشاءاللہ, وہی طریقہ کار سارا. تو آپ دیکھیں گے کہ اپلائی کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, جیسے یہ کہ اسسٹنٹ پنجاب پولیس میں ہی لگا لیں آپ, تقریباً 30,000 پلس ہیں اپلائی کرنے والے. لیکن دیکھ لینا آپ, رزلٹ آئے گا آپ کو سامنے ہوگا, پاس کرنے والے تقریباً یہ 500 سے 800 تک ہی ہوں گے. باقی کدھر جاتے ہیں, سارے پاس کیوں نہیں ہوتے, سارے کوالیفائی کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو 4 بندوں کو اوپر والوں کو اٹھاتے ہیں, تو کبھی آپ کا نام کیوں نہیں آیا جو بندہ کہتا ہے کہ میں ان سے مخاطب ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ ہر بار ہی فیل ہو جاتے ہیں, کبھی پاس نہیں, تو آپ کا کبھی نام کیوں نہیں آیا جناب؟ پاس کر لینے کا علیحدہ بات ہے, اس لسٹ میں آنا, کوالیفائی کرنا, کوالیفائی والی لسٹ میں آنا, جو میرٹ لسٹ بنتی ہے ان کی شارٹ لسٹ کرتے ہیں وہ ٹاپرز کو, ان میں آنا وہ علیحدہ بات ہے. کیونکہ اگر آپ پاس کر لیے کوالیفائی نہ کیا, آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا وقت اور ٹائم تو ضائع ہو گیا. ایک سیٹ پہ ٹیسٹ تک اور انٹرویو تک تقریباً ایف پی ایس سی کا 1 سال سے اوپر کا ٹائم جو ہے وہ بندے کا صرف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پی پی ایس سی میں بھی تقریباً 4 سے 5 ماہ لگ ہی جاتے ہیں. تو آپ 4-5 ماہ جو ہے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہو, یا 1 سال اپنے آپ کو دھوکے میں اسٹوڈنٹ رکھتا ہے, اچھا یار دعا کریں میں ہو جاؤں گا پاس, انشاءاللہ میں ہو جاؤں گا پاس, کوئی بات نہیں. تو دعائیں کراتا رہتا ہے لیکن محنت کی نہیں ہوتی, تو پاس کہاں سے ہوگا؟ تو پھر بات وہی ہے کہ ٹھیک ہے جناب, آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن میرٹ وہ ٹاپرز کو رکھتے ہیں, ہم ٹاپرز میں نہیں آئے, تو وہ جناب آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ ٹاپرز میں بات ہوئی کہ آپ کیوں نہیں آئے ٹاپرز میں, آپ کو بھی تو آنا چاہیے تھا. تو آپ کی مسابقہ تیاری نہیں ہے اتنی, آپ کی آخر تیاری میں کوئی کمی ہے تو آپ نہیں نہ آئے ٹاپرز میں, یا آپ کوالیفائی لسٹ میں نہیں آئے, ان کی جو شارٹ لسٹ ہے ان میں نہیں آئے. تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف وجہ صرف یہی ہے اس میں کہ اسٹوڈنٹس امیدوار ریگولر تیاری نہیں کرتے. جاب آتی ہیں تو تیاری سٹارٹ کر دی, جاب چلے گی تو تیاری ختم کر دی, پھر اپنے معاملات میں جو ہے وہ وہی باتیں وہی چیزیں, بس خیالی پلاؤ یہ باتیں. تو اس کے لیے آپ تیاری ریگولر کریں. اگر آپ پاس کرنا چاہتے ہیں, کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں, شارٹ لسٹ میں ریگولر تیاری. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ 1 ماہ میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے, 2 ماہ میں ہو جائیں گے. میں حقیقت پہ بات کرتا ہوں اور حقیقت وہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کم سے کم 1 سال لگتا ہے تیاری کے لیے.
کسی بھی پوسٹ کی تیاری کے لیے، اچھی تیاری کے لیے، میرٹ لسٹ میں آنے کے لیے وہ 1 سال لگتا ہے. ٹائم ضائع کرنے کو تو اسٹوڈنٹس 3 4 سال کر دیتے ہیں ضائع کرنے کو، اپلائی کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، لیکن تیاری اچھے سے نہیں کرتے. تیاری جو وہ نہیں کرتے کہ جناب ہم اچھے سے کر لیں. میں یہ نہیں کہتا کسی اکیڈمی میں ہی جائیں یا اکیڈمی ہی جوائن کریں. اکیڈمی اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اتنی اچھی اکیڈمی ہے پاکستان میں، بڑی اکیڈمیز ہیں پاکستان میں ماشاء اللہ، اور آپ اکیڈمی کریں. لیکن کریں یہ نہیں کہ بس ایک ماہ اکیڈمی میں بس گئے اور اس کے بعد ٹھیک ہے یہ ہم تو ایکسپرٹ ہو گئے، آپ کریں گھر میں تیاری کریں. گھر میں کریں یا کریں اکیڈمیز میں کریں، کم سے کم 1 سال تیاری لگاتار جاتے رہیں آتے رہیں. فیس کا پہلے ہی کسی ٹیچر سے کہہ لیں کہ فیس کا آپ کو مسئلہ ہے جناب میں نے سال کرنی تیاری، تو وہ اکیڈمیز میں آپ بات کر دیں کہ جناب میں نے سال کرنی تو میں فیس جو ہے نا وہ اتنی دوں گا. ہوتے ہیں نا فائنانشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں ہمارے. تو یہ بات میں آپ کو آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو تیاری ہے، چاہے وہ آپ 1 پیپر MCQs کی کریں، چاہے وہ CSS کی کریں، چاہے PMS کی کریں، چاہے آپ وہ شارٹ ہینڈ کی کریں، کمپیوٹر آپریٹرز کی کریں، بجائے اس کے کہ آپ نے 2 3 سال اپلائی کرتے کرتے ٹائم ویسٹ کرنا ہے. پہلے اچھی سے 1 سال لگا کے تیاری کر لیں، پھر ایک ٹیسٹ اپلائی کریں، اس میں پاس کوالیفائی کر کے معاملہ ختم کریں. بجائے ایسے کہ ہر ٹیسٹ میں یہ اپیئر ہوتے ہیں، یہ پاس نہیں ہوتے، یہ ٹائم بھی ضائع کر، پیسہ اور ٹائم آپ اتنا ہی ضائع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں بنتی. پھر آہستہ آہستہ اوور ایج کر لیتے ہیں اپنی، اور پھر بات ختم ہو. 25 سال تک تو آپ کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، ہر جاب پہ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی 25 سال کے بعد کچھ ڈپارٹمنٹس میں آپ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے، وہ ان کی ایج ریسٹرکشن ہوتی ہے. پھر اوور ایج کی اپلیکیشنیں جو ہے وہ آپ اپلیکیشن لگاتے ہیں جناب کہ ہم مجھے ریلیکسیشن دی ہے، تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جناب اگر بندہ ابھی تک نہیں یہ کوالیفائی کر سکا تو اس نے اب کیا کون سے اس نے جو ہے وہ ایران فتح کر لینا ہے. تو اب بھی وہ سمجھ جاتے ہیں. تو کچھ معاملات جینون بھی ہوتے ہیں کہ کوئی نیچرل ایشو بن گیا جس وجہ سے وہ اس کو مطلب گیپ آ گیا اس میں ایج کا. لیکن وہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں، بس اپلائی بھی کرتے رہتے، ٹیسٹ پاس نہیں ہوتے، اوور ایج ہو جاتی ہے، تیاری اچھے سے نہیں کرنی، وہ کو کہتا رہے کہ ٹھیک ہے جی نہیں کرنا. تو پاس کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ لگاتار تیاری کرتے ہیں، جو تقریباً کم سے کم 1 سال تیاری کرتے ہیں، چاہے وہ شارٹ ہینڈ چاہے ٹائپنگ ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مختلف ہیں لوگ جنہوں نے کہا کہ جناب آپ ہفتے میں بھی آپ کو تیاری کروا دیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر، نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہاں کچھ معاملات جو گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ذہین فتین کچھ ہوتے ہیں، وہ جلدی معاملات کو پک کر لیتے ہیں. لیکن ایک اعتماد کے ساتھ ٹیسٹ میں بیٹھنا امتحانی سینٹر میں کہ جناب میں تو یہ پیپر دے دیا، اب اس کا رزلٹ چاہے سال بعد آئے، چاہے 2 سال بعد آئے، چاہے 6 ماہ بعد آئے، میں اس میں پاس ہی ہوں انشاءاللہ، میں اس میں کوالیفائی کرنا ہی کرنا ہے، تو میرا مسئلہ نہیں. تو یہ باتیں جو ہے، یہ باتیں کرنے کے لیے آپ کو 1 سال تیاری کرنی پڑے گی لگاتار. چاہے وہ آپ گھر میں بیٹھ کے کریں، چاہے وہ کریں آپ کسی اکیڈمی میں. بہت اچھی اکیڈمیز ہیں پاکستان میں، تیاری کرواتی بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اکیڈمیز یا ٹیچرز کوئی بھی برے نہیں ہیں، ساری اکیڈمی تو ٹیچر اچھے ہیں. بس اسٹوڈنٹس جو پڑھنے والے ہیں وہ محنت سے کام نہیں کرتے، اور پھر سارا الزام جو اکیڈمیز اور ٹیچرز پہ آ جاتا ہے. آپ اگر ٹیچرز آپ کو یہ اکیڈمیز نہیں پڑھاتی تو آپ اس سے کہیں کہ سر مجھے آپ کچھ نہیں کر کے دکھائیں گے تو وہ ٹیچر بھی اس کو پڑھ کے آئے گا کل کو، ٹھیک ہے یار میرے کو بچے نے پوچھنا ہے وہ مجھ سے، تو میں اس کو یہ تیار کر کے جاؤں. جب آپ ہی مطلب نہیں پوچھیں گے تو ٹیچر کہے گا ٹھیک ہے یار یہ بھی انٹرسٹ نہیں لیتا، تو مجھے بھی جتنا کہ ہے میں بتا دیتا ہوں. تو یہ بات ٹھیک ہے نا. ٹائم اپنا ویسٹ اس طرح نہ کریں، آپ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں. میں یہی آپ لوگوں کو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں. آپ کے گھر والے، والدین، بہن بھائی سب دھوکے میں رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے بچے نے ٹیسٹ دیا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی کہتے رہے دعا کریں میں انشاءاللہ اپنے ان کے پاس. لیکن محنت کی ہو تو دعا ہی کام کرتی ہے، اگر محنت نہ کی ہو تو پھر وہ معاملہ جو ہے نا وہ نہیں کام چلتا ہے. تو یہ مقصد ہے اسٹڈی پلان. اس باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تیار کیا کہ یار 1 سال اسٹوڈنٹس کو تیاری کروائی جائے، بجائے اس طرح کے وہ ٹائم اپنا ویسٹ کرتے رہیں. دیکھیں کتنے آپ نے واٹس ایپ گروپس، فیس بک پیجز لائک کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنے ایڈ ہے اس میں کتنا نالج شیئر ہوتا ہے، لیکن آپ وقتی طور پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں آگے چلیں، ٹائم تو ضائع ہو رہا ہے نا آپ کا. تو ٹائم از منی، ٹائم ہی ضائع نہیں کرنا نا آپ نے.
ٹھیک ہے. تو یہ اسٹڈی پلان پھر سوچا کہ یار واٹس ایپ پہ لوگ اتنے ٹائم تو ضائع کرتے ہیں, کاپی فارورڈ چلتا رہتا ہے, سسٹم ایک فائل آئی اس کو فارورڈ کر دیا ہر گروپ میں. کتنے لوگ پڑھتے ہیں بس فارورڈ پہ فارورڈ لگے رہتے ہیں, گروپس میں جوائن ہوئے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, تیاری بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ لوگ کتنی کی تیاری کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو نہیں کرتے زیادہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اسٹڈی پلان تیار کیا گیا کہ اس میں آپ لوگوں کو ڈیلی جو ہے وہ لیکچرز جو بنا کے اچھی طرح پریپیئر کر کے تیار بھیجی جایا کریں گے, جس کو آپ تیار کیا کریں گے, اور شام کو آپ سے وہ ٹیسٹ کا جو لیکچرز کا ہے وہ ٹیسٹ لیا جایا کرے گا. ریگولر بیسس پہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے تاکہ آپ ذمہ داری سے ٹیسٹ دیں. ٹھیک ہے. تو اسی اسنا میں سیکیورٹی فی جو رکھی ہم نے وہ اس لیے رکھی ہے, کوئی یہ ہے فری کورس, لیکن اس میں سیکیورٹی فیس اس لیے رکھی ہے کہ گروپ میں جو ممبرز ہیں وہ ہم نے سارے رجسٹر کیے ہیں, ان کو سب کو رجسٹر کر کے ہم چلاتے ہیں. لیکن جب گروپ کا ممبرز کے اوپر تھوڑا سا برڈن ڈال جاتا ہے کہ نا ٹیسٹ نہیں دے رہے آپ ڈیلی گروپ میں آ نہیں رہے, تو اس کا فائدہ نہیں آپ کو ہو رہا ہے, ہمیں آؤٹ پٹ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. ہمارا جو مقصد ہے آپ لوگوں کو گروپ میں ایڈ کرنے کا یا گروپ بنانے کا, ٹھیک ہے نا, اور بھی بڑے گروپس ہیں واٹس ایپ کے جس میں آپ ایڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا ایک ڈفرینٹ گروپ ہے, ہم اس میں اگر ایڈ کریں گے تو آپ کو ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا ڈیلی, آپ کو تیاری بھی کرنی پڑے گی, آپ کو ہم سے کانٹیکٹ میں رہنا پڑے گا. لیکن وہ اتنا جب کرتے ہیں تو وہ گروپ ٹھیک ہے یہ میں لیفٹ کر دیں, اسے پتہ ہے کہ میں نے کون سا کچھ دیا ہے یا کچھ میرے اوپر ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی, میں خود ہی تیاری کر لوں گا, اتنی تیاری کروں گا, گھر میں بھی کر سکتا ہوں. آپ کر سکتے ہیں گھر میں بھی تیاری, لیکن آپ ذمہ داری سے نہیں کرتے, ریگولر نہیں کرتے تیاری. اس لیے آپ کو یہ گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے تاکہ آپ ریگولر تیاری کریں, آپ کو ریگولر لیکچر ملیں. اور پھر جو لیکچر ملے ہیں وہ ایسے نہیں کہ کاپی پیسٹ کیا اور آپ کو دے دیا, اس میں باقاعدہ وہ آپ کو ایک اتھینٹیکیشن کے ساتھ لیکچر فارم کیا جائے گا جو امپورٹنٹ لیکچرز ہوں گے, اور اس میں اہم سوالات شامل ہوں گے. وہ ایم سی کیوز کے بھی ہوں گے, شارٹ ہینڈ کے بھی, ٹائپنگ کے بھی, اور جو ہے وہ کلر کی جابس کے لیے, سب جابس کے لیے ہوں گے. اور وہ ایم سی کیوز ان اسٹوڈنٹس, ان ممبرانس کے لیے بھی ہوں گے کہ جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس لیول کی تیاری کرتے ہیں, اور ان میں بھی جو پورشن 20 نمبر کا کچھ مارکس آتا ہے آبجیکٹیوز کا, ایم سی کیوز کا, تو ان کے لیے بھی وہ آبجیکٹیوز اتنے ہی جو ہے وہ کارآمد ہیں. تو ان سے کوئی علیحدہ سے آبجیکٹیو نہیں ہوتے, وہ بھی یہی ہوتے ہیں, بیسک ہوتے ہیں. میں نے خود سی ایس ایس کی جو اٹیمپٹ دی ہوتی ہیں تو بیسک لیول کے جو ہے وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں, سی ایس اور پی ایم ایس کے بھی. بس وہ لوگ ذرا ایڈوانس لیول پہ تیاری کرتے رہتے ہیں, بیسک کو بھول جاتے ہیں. تو ہوتا ہے بیسک کی بی اے سے اوپر آپ کا جو وہ سلیبس نہیں لے کے جاتے, نہ پی پی ایس سی نہ ایف پی ایس سی والے, وہ بیسک چیزیں ہی ہوتی ہیں. جب آپ پیپر امتحان میں بیٹھتے ہو امتحانی سینٹر میں پیپر دینے کے لیے, تو آپ کہتے ہیں یار یہ چیزیں تو ہم نے پڑھی ہوئی تھی, لیکن کنفرم یاد نہیں ہے کہ یہ کون سی ہے, لیکن ہم نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم نے یار وہ 9th 8th کلاس کی جو ہے وہ پاکستان اسٹڈی یا وہ جنرل سائنس کی بکس یا انگلش ادھر پڑھی تھی, لیکن وہ کنفرم نہیں, کیونکہ آپ لوگ ایڈوانس لیول پہ تیاری کرتے رہتے ہیں, بیسک کو بھول جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور پھر جو وان پیپر ایم سی کیوز کی تیاری کرتے ہیں وہ بس رٹا لگاتے رہتے ہیں کتاب کو کہ جناب ٹھیک ہے جی وہ پیپر لے لیے, پاس پیپر آ جو پڑھتے رہے ٹھیک ہے جی. تو کئی لوگوں کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو بکس آ رہی ہیں ان میں کافی ساری مسٹیکس بھی ہیں, تو ان میں جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں. جب ہاؤ نو آپ ایک ایم سی کیوز کے متعلق انٹرنیٹ سے اگر جو سرچ کریں گے تو آپ کو ہاؤ نو ہوگی کہ جناب یہ تو ایم سی کیوز کا یہ کویشچن تھا. اگر نیکسٹ وہ کسی اور پیپر میں جا کے ایم سی کیوز آتا ہے تو وہ اگر وہ غلط ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا, یا پیچھے اس کا سوال یہ تھا, آگے اس کا یہ ہے, لیکن اگر یہ ہے تو یہ ہے, یہ ایسے کیوں نہیں ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں جب اس طرح تیاری کریں گے تو یہ آپ کی کنسیپچل تیاری ہوگی, اور ایسی ہی تیاری ہونا چاہیے. اور اس باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم نے اسٹڈی پلان جو ہے وہ تیار کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کون کون سے سبجیکٹس ہوں گے, اس میں ہر سبجیکٹس کے جو 5 ایم سی کیوز ہوں گے, اور ہر ایم سی کیوز جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ الیبوریٹ کیا ہوگا ساتھ ساتھ کہ اس ایم سی کیوز اگر ایک ایم سی کیوز ہے تو اس کا ساتھ میں اس کی ڈسکرپشن بھی دی ہوگی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, فیوچر کیا ہے. نیکسٹ اس 5 ہر سبجیکٹس کے ہوں گے کویشچنز ایم سی کیوز. ٹھیک ہے. کون کون سے سبجیکٹس ہوں گے, اس میں ہوگا اسلامک اسٹڈی, پاکستان اسٹڈیز, جغرافیائی, اردو, جنرل سائنس, ایوریڈے سائنس یا جنرل سائنس, اور اس کے بعد جنرل نالج, کمپیوٹر, اس کے بعد آپ کے جو ہے یہ انگلش گرامر کا جو ہے وہ آپ کا 10 منٹ کا
گرامر کے لیے لیکچر ہوگا جس میں آپ کو سینٹینس اسٹرکچرنگ اور سینٹینس جو ہے وہ اس کا بنانا، پریپوزیشنز، یہ پڑھایا جائے گا. یہ 10 منٹ کا لیکچر ہوا کرے گا تاکہ آپ کے اوپر برڈن بھی زیادہ نہ بنے. اور شارٹ ہینڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک شارٹ ہینڈ کا پیسج 300 ورڈز کا منیمم، اور اس کی ڈکٹیشن جو ہے وہ 100 ورڈز پر منٹ کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 120 ورڈز پر منٹ. وہ 105 ورڈز پر منٹ بھی ہو سکتی ہے، 110 بھی ہو سکتی ہے، اور 115 بھی ہو سکتی ہے، لیکن میکسیمم 120 ورڈز پر منٹ ہی ہوا کرے گی. ٹھیک ہے نا. وہ جوڈیشل پیسج بھی ہوا کرے گا، نیوز پیپر پیسج بھی ہوا کرے گا، اور امپورٹنٹ پیسج بھی ہوا کرے گا. اور اس پیسج میں ہر پورے پیسج کی آؤٹ لائنس بنی ہوا کریں گی، اور ساتھ میں اس پیسج کے جو ہے آپ کو آؤٹ لائنس کے ساتھ اس الفاظ جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے میننگز بھی آپ کو ساتھ ہی لکھے ہوا کریں گے اسی پیسج میں، اور ڈکٹیشن بھی ساتھ ہوا کریں گے. وہ آپ اور جو ڈیٹا انٹرپریٹرس کے لیے ٹائپنگ کے لیے، شارٹ ہینڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ٹائپنگ کے لیے ہے، وہ ایک ڈیلی ٹائپنگ جو ہے وہ پیسج آپ کو نوٹ پیڈ کی فائل میں سینڈ کیا جایا کرے گا. جو نوٹ پیڈ فائل ہے وہ آپ کو واٹس ایپ بھیجی جایا کرے گی. وہ آپ نے ڈائریکٹ ٹرانسفر اپنے کمپیوٹر میں کر لیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ نے ایک فولڈر بنانا ہے RGA اسٹڈی پلان کا، اس کے اندر پھر ایک فولڈر بنانا ہے جس کا نام لکھنا ہے اسٹیج 1. اس کے اندر پھر آپ نے Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 کے نام سے فولڈر بناتے جانے ہیں. جو ڈیلی لیکچر سینڈ ہوا کریں گے آپ کو 10 بجے تک انشاءاللہ ہو جایا کریں گے، وہ آپ نے سارے لیکچرز وہ Day 1 کے فولڈر میں ٹرانسفر کر لیا کریں گے. Day 2 کا ہوگا تو Day 2 کے فولڈر میں ٹرانسفر کر لیا کریں گے. تو اس طرح وہ نوٹ پیڈ کی فائل جو ہے وہ آپ نے ٹائپنگ پیراگراف والی وہ آپ نے اپنے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر لیا کرنی ہے، اور اس کو ایڈ کر لیا کرنا ہے ٹائپنگ ماسٹر میں، اور پھر آپ نے اس کی تیاری کیا کرنی ہے ٹائپنگ ماسٹر میں. تو اس طرح آپ کو وہ پیسج الگ سے بھی نہیں لکھنا پڑے گا، اور آپ کو وہ پیسج مل جائے گا، اور آپ کے ٹائپنگ ماسٹر میں پیراگراف، مشہور پیراگراف، امپورٹنٹ پیراگراف ایڈ ہوتے رہیں گے. اور APS کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ شارٹ ہینڈ تو کرتے ہیں، ٹائپنگ بھی کرتے ہیں. یہ جیسے ہم نے بتا دیا ان کے لیے شارٹ ہینڈ کے پیسے اور ٹائپنگ کا بھی. ٹھیک ہے نا. اسٹینوگرافر کے لیے وہ MS آفس کے پریکٹیکلز نہیں ہوتے، لیکن جو APSC کے تھرو APS کی سیٹیں آتی ہیں یا PPSC کے تھرو آتی ہیں آج کل، وہ بھی دینا سٹارٹ کر دیا انہوں نے. یا NTS وغیرہ میں بھی کچھ سیٹس ہیں APS کی جن میں وہ MS آفس کا لیتے ہیں پریکٹیکل، جیسے سپریم کورٹ کی ہے تو اس میں بھی لیں گے. اس کے لیے ہم آپ کو ایک پریکٹیکل جو ہے ایکسل کا، ایک ورڈ کا اور ایک پاور پوائنٹ کا سینڈ کیا کریں گے. ڈیلی کا ایک پریکٹیکل سینڈ ہوگا، وہ بھی آپ کو متعلقہ فائل میں سینڈ ہوا کرے گا. یعنی کہ اگر ایکسل کا پریکٹیکل اسائنمنٹ ہے تو وہ ایکسل کی فائل میں پورا ٹیبل وغیرہ بنا ہوا، اس میں جو فارمولا آپ نے اپلائی کرنا وہ سارا لکھا ہوا ایکسل کی فائل میں سینڈ ہوا کرے گا. اس کو واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو سینڈ کیا جایا کرے گا. وہ آپ نے اپنے کمپیوٹر میں فائل جو ہے وہ کاپی کر لیا کرنی ہے. اس کاپی کا ایک اپنے بیک اپ رکھا کرنا ہے، ایک آپ نے کاپی کر کے اس کا شارٹ کٹ بنا کے اس میں کام کرتے ہیں. جو اس میں فارمولا بتائے گا اس طرح آپ نے وہ فارمولا اس میں اپلائی کرنے ہیں، اور اس کا پورے ہنٹ دیا گیا ہوگا کیسے اپلائی کرنے ہیں کیسے نہیں کرنے. تو اس طرح آپ کا ایک وہ پریکٹیکل بھی ہوتا رہے گا کہ جیسے وہ FPSC والے لیتے ہیں. اور ایک اتھینٹک وے ہے، اور یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. کسی اور پہلے آج سے پہلے اس طرح کی جو ہے وہ اسٹڈی پلان تیار نہیں کیا گیا. یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا، اور اس میں ایک ٹیچر کم سے کم اور میکسیمم 3 ٹیچرز آپ سے آن لائن کنٹیکٹ میں صبح 10 سے رات 9 بجے تک اویلیبل ہوا کریں گے. اس کے نمبرز آپ کو واٹس ایپ میں سینڈ کر دیے کریں گے کہ جناب آج آپ کے لیے کون سے ٹیچرز آپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. تو وہ آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی کسی بات میں پریشانی آ رہی، کنفیوژن آ رہی ہے، آپ کو کوئی کویشچن نہیں آ رہا ہے، یا اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں آپ کو کور ہو رہا ہے، تو آپ فوراً اسے ٹیکسٹ کیا کریں گے ٹیچر صاحب کو. وہ آپ کو انشاءاللہ فوراً بیک کال کر کے سمجھایا کریں گے. اگر آپ کو بیک کال نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، یا آپ کہتے ہیں صاحب میں ویڈیو پہ ذریعے سمجھائیں، تو زوم اپلیکیشن پہ بھی آپ کو فوراً ID پہ کنیکٹ کر لیا جایا کرے گا. اس میں آپ کو وہ ساری بات سمجھا دی جائے گی. تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا یا شام کو اکیڈمی جائیں گے یا صبح کو جائیں گے تو پھر جا کے پوچھیں گے، تب تک ویسے ہی بندے کا مائنڈ چینج ہو سکتا ہے. فوراً آپ کے مائنڈ میں سوال آیا، آپ نے فوراً ٹیکسٹ کر دیا. کال پہ کی جائے تو کال کریں، نہیں پہ کی جائے تو ٹیکسٹ کریں یا مس کال کریں، آپ کو فوراً بیک کال آئے گی. اپنے رجسٹرڈ نمبر سے کرنی ہے، تو رجسٹرڈ نمبر ہمارے پاس بھی سیو ہوگا، تو وہ پھر ہم آپ کو بیک کال کریں گے. جہاں تک بات ہے کہ اس اسٹڈی پلان میں کون سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ حصہ بن سکتے ہیں، کون سے نہیں بن سکتے،
ان میں وہ اسٹوڈنٹس اسٹڈی پلان کا حصہ بن سکتے ہیں کہ جو اب تک ٹیسٹ دے کے تھک چکے ہیں اور مایوسی کی طرف آ چکے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ٹیسٹ اب پاس نہیں ہو رہا، تو ہم نے تو اکیڈمیز بھی جوائن کر کے دیکھ لی ہیں، پڑھ کے بھی دیکھ لیا، لیکن ہمارا ٹیسٹ پاس نہیں ہو رہا، تو وہ جوائن کر سکتے۔ دوسرے وہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ فیس وغیرہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، زیادہ برداشت نہیں کر سکتے اکیڈمیز کی، جو واقعی ڈیزرونگ ہے تو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ چوتھے اسٹوڈنٹس وہ جو کہ اسٹڈیز پلان کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ جو اس کے مجاز نہیں ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ جو آلریڈی کسی اکیڈمیز میں جوائن کیے ہوئے ہیں، وہ ہرگز اپنی اکیڈمی چھوڑ کے ہمارے پاس نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ایزیلی اپنی اکیڈمیز کی فیس پے کر سکتے ہیں، وہ تو لگے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ابھی فریش ہیں، وہ تیاری ابھی انہوں نے سٹارٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اکیڈمی میں جوائن کیا ہے تو اس اکیڈمی میں کریں گے، وہ جو جن کی ہمارے اوپر کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، تو وہ بھی ہمیں جوائن نہ کریں۔ ہم کسی اکیڈمی کے خلاف نہیں ہیں، کسی ٹیچر کے خلاف نہیں ہیں، سارے ٹیچر ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ساری اکیڈمیز ہی اچھی ہیں پاکستان میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اکیڈمیز، کوئی بھی اکیڈمی یا کوئی بھی ٹیچر یہ نہیں ہے کہ وہ قابل نہیں ہے، ساری قابل ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو ادھر ایڈمیشن لینے والا جو تیاری کرنے والے ہوتے ہیں، وہی مطلب دل لگا کے تیاری نہیں کرتے، اسی اکیڈمی دیکھیں، اسی میں سے ایک اسٹوڈنٹ کوالیفائی کر رہا ہے، 2 اسٹوڈنٹ نہیں کر رہے، تو سمجھیں اس میں اسٹوڈنٹ میں فالٹ ہے۔ تو ہم اکیڈمی کے خلاف نہیں ہیں، یہ ہمارا ایک اپنا اسٹڈی پلان ہے، ایک اپنی سوچ ہے، ہم نے وہ لانچ کی ہے، وہ اسٹوڈنٹ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا ایک مشن ہے کہ پورے پاکستان میں آن لائن اسٹڈی جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس جو کہ ڈیزرونگ ہیں یا جو کہ ٹیسٹ دے کے تھک چکے ہیں، ان کو اس قابل بنانا ہے، اس کو تیار کروانا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایسے ہی اسٹوڈنٹس جوائن ہو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور سیدھے اسٹوڈنٹ۔ اور جہاں تک بات سیکیورٹی فیس کی ہے، تو وہ بھی میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ ہمارا اسٹڈی پلان تو فری ہے، بالکل فری ہے، اور اس میں ہمارا ایک انشاءاللہ فیوچر کا بھی موٹو ہے کہ یہ پاکستان لیول پہ فری آن لائن لارجسٹ نیٹ ورک ہوگا رائل اکیڈمی کا۔ لیکن یہ سیکیورٹی فیس اس لیے رکھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے اوپر جب ذمہ داری پڑتی ہے کہ جناب ہم نے سیکیورٹی فیس دی ہے، ہم 3 ٹیسٹ میں اگر 3 ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے تو ایک تو ہمیں اسٹیک آف کر دیا جائے گا، دوسرا ہماری سیکیورٹی فیس ضبط کر لی جائے گی، تو اس لیے وہ ذمہ داری سے پڑھتے رہیں گے اور تیار ٹیسٹ کرتے رہیں گے، اور یہ سیکیورٹی فیس آپ کو انشاءاللہ سب کو واپس ہو جائے گی اختتام پر۔ جب اسٹڈی پلان کا اختتام ہوگا 1 سال کے بعد، تو یہ سیکیورٹی فیس آپ کو واپس کر دی جائے گی، کیونکہ ممبرز جب ایڈ ہوتے ہیں تو ان کا ہم باقاعدہ ایک رجسٹر کرتے ہیں، ان کا نام رکھتے ہیں، ان کو کوڈ ایشو کرتے ہیں، ان کا بایو ڈاٹا لکھتے ہیں، کمپیوٹر میں رجسٹر کرتے ہیں، اور جب لیکچر دینے لگتے ہیں تو جب وہ اس کا دل کرتے ہیں، دیکھیں جی سارے ممبرس کو کسی نے ایک لیکچر سمجھ آ گیا نہیں آیا یا وہ بوریت ہوگا، اس کا اپنا مائنڈ تھا، وہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے گروپ تو لیفٹ کرو، تو وہ جو ہماری محنت تھی وہ کس کھاتے میں گئی؟ جو ہم نے آپ کو اتنی محنت کی ہے، رجسٹر کی ہے، جو ہمارا مشن ہے، اس کی تو ہمیں آؤٹ پٹ نہیں ملی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ اس طرح کے اسٹوڈنٹس جو پھر بعد میں ایسے بسیپ کرتے ہیں، تو ان کے پھر اس وجہ سے دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے سب کے لیے ہم نے یہ سیکورٹی فیس لاگو کی ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس جڑے رہیں اور ذمہ داری سے پڑھتے رہیں۔ جب ایک چیز ہے نا وہ اس میں پورا محنت نہیں کریں گے، ایک لیکچر ملا اس کو پڑھیں گے نہیں، تو کوئی بھی دنیا میں ایسا ٹیچر یا اکیڈمی نہیں ہے کہ وہ جب آپ بس جائیں اور جا کے وہ لیکچر آپ کے گیا اور آپ کے مائنڈ میں آ گئے ٹھیک ہے جی ہمیں تو لیکچر یاد ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، اور آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہر ٹیچر، ہر اکیڈمی جو ہے وہ آپ کو جب لیکچر دیتے تو آپ کو اس کو گھر آ کے تیار کرنا پڑتا ہے، تبھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ٹیچر آپ کے دماغ میں یہ مطلب یہ نہیں کہ گوہ کے ڈال دے کہ جناب یہ ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں ہے، نہ ہی کوئی ٹیچر ایسے کرتے ہیں۔ وہ بھی سارے ٹیچرز اور اکیڈمیز بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ محنت کریں، کوچنگ آپ کو گائیڈنس ہم آپ کو دیں گے اور کوچنگ کریں گے، محنت آپ نے کرنی ہے، محنت کریں۔ یہ باتیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان باتوں کے متعلق کافی آپ کے جو سوالات ہیں تو مکمل ہی سوالات کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو میں سب ان اسٹوڈنٹس کو جن کا میں نے بتایا کہ جو اہل ہیں ان کو اس میں شامل ہونے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ جناب آپ آئیں اگر اور اس میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک فری آن لائن نیٹ ورک ہے، اللہ پاک ہماری یہ کاوش قبول فرمائے، ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن وہی ایڈ ہوں جو میں نے بتایا ہے، جو اکیڈمیز میں کسی میں پڑھ رہے ہیں آلریڈی اسٹوڈنٹس، وہ ایڈ نہ ہوں، کیونکہ ہمیں کسی فیس کا کوئی لالچ نہیں ہے،
اور ہم اس لالچ کے تحت کسی کو یہ نہیں کہ ہم اس اکیڈمی سے بھی ہٹا جو ہے وہ بندے جو ہے لے لیں، اس سے بھی لے لیں، ایسے نہیں. میں پہلے ہی بات کی ہے، اور یہ ساری کے جو باتیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوں گی. اور باقی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اور سب سے آخری بات بھی یہ سمجھ لیں کہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف جو ہے وہ اس کا ورد کرتے رہا کریں. اللہ اور اس کے فرشتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی بھیجتے رہا کریں. مجھ سے کافی میرے اسٹوڈنٹس ممبرس بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ سر یہ بہت زیادہ آپ کے دیکھا گیا ہے گروپس میں بھی، اسٹیٹس پہ بھی، کتابوں میں بھی، آپ کے جو میگزین آتے ہیں اس میں بھی کہ درود شریف کا ہوتا ہے. تو میں ایک ہی کہتا ہوں کہ ان سے بڑھ کر دنیا میں ہمارے لیے عزیز اور ہے بھی کون. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑھ کر ہماری محبت ہمارے والدین سے بھی بڑھ کر، ہمارے بہن بھائیوں سے، ہمارے استاذہ سے، ہمارے کسی بھی جو اپنا لیڈر ہے اس سے بڑھ کے محبت، سب سے محبت زیادہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہونی چاہیے. پھر ہی ہماری کامیابی ہے دنیا آخرت میں. والسلام. اپنا خیال رکھیے گا.